रब्बी ज़िद। अल्लाह ताला ऐसे ही हमारे इल्म में बरकतें दे और हम उन तमाम चीज़ों को सीखें जो हमारी ज़िंदगी में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा जो टॉपिक जिसको हम डिस्कस कर रहे थे बुलिंग था। सबसे पहले हमने बुलिंग को देखा कि व्हाट इज़ दिस, होते क्या है, और उसकी रीज़न्स, उसके काज़ेज़ एटसेट्रा सारा कुछ देखा। और फिर उसके बाद हमने उसकी टाइप्स को देखा, उनको डिटेल से कैसे इसको ख़त्म कर सकें अपनी ज़िंदगी में से, दूसरों की ज़िंदगियों में से भी इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, या उनको ख़त्म करने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम सूरत माइदा की आयत नंबर 8 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो। ये कहते हैं कि जब भी आपको ऐ ईमान वालों कहकर पुकारा जाए ना, तो खुद को अप्रिशिएट किया करें। यस वी आर मुस्लिम्स, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम्स। तो अल्लाह ताला ने हमें ईमान जैसी दौलत से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह। कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला के लिए इंसाफ के रास्ते में गवाह बनकर खड़े रहो, और किसी भी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस चीज़ पर मादा ना करे कि तुम अदल ना करो। अदल करो, ये तकवा के ज़्यादा करीब है, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह खूब जानने वाला है इसे जो तुम अमल करते हो। सबसे पहली बात इंसाफ। जब इंसाफ खत्म होता है ना, बेसिकली से ही जड़ पकड़ना शुरू हो जाती है। और ये आपने कुछ वाकया देखे होंगे जिनमें इंसाफ ना होने की वजह से कुछ लोगों को अज़ाब दिए गए, कुछ कौमों को भी। अदल करो, और ये करीब है तकवा के, कि अगर आप तकवा हासिल करना चाहते हैं, मुत्तकी बनना चाहते हैं, तो आपको अदल का दामन पकड़ना इंशाल्लाह। और अल्लाह से डरो। अल्लाह से डर अल्लाह से डर ही बेसिक वो चीज़ है जो आपको हर मामले में कॉन्शियस रखती है कि अगर मैंने ये किया तो अल्लाह ताला से पूछोगी। और अगर आप कोई नेकी का अमल करके, मतलब आप करना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे किसी रीज़न की वजह से, या फिर आपका दिल कर नहीं है अभी, तो फिर आपके दिल में क्या आएगा कि अल्लाह कहेंगे, तो मैं क्या कहूँगी कि मैंने जस्ट फॉर अ स्मॉल रीज़न मैंने एक नेकी को गवा दिया। तो बेशक अल्लाह उस चीज़ से बहुत खबरदार है जो हम अमल करते हैं। खबीर खबीर कहते हैं हर चीज़ के बारे में जानने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू नलिफाइंग बुलिंग में हम बेसिकली दो चीज़ें देखते हैं जो कि हाँ लेवल्स पे बुलिंग हम डिस्कस करते हैं। शिर्क बिन नफ्स, सबसे पहले आ जाती है अपनी ज़ात, कि खुद को कुछ समझना, कि हम अपने आप में क्या समझते हैं कि हम बहुत कुछ हैं। हमें तो अल्लाह ताला की सिर्फ क्रिएशन पे हम बिलीव रखते हैं एज अ मुस्लिम, नॉन मुस्लिम तो एक अलग बात है। और फिर बाकी सारे एहतियात हम समझते हैं कि हमने खुद ही सारा कुछ कर लिया। और इसमें हम एक बहुत बहुत ही खूबसूरत मिसाल पढ़ेंगे जो कि सूरत कहफ की है। और जैसा कि हम सूरत कहफ हर जुमे को पढ़ते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमा को सूरत कहफ का एहतमाम करते थे। और सूरत कहफ की पहली 10 आयात आपको दज्जाल के फितने से महफूज रखती हैं, अगर आप उनको ज़ुबानी याद कर लेते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ते हैं तो इट्स ओके। बहुत लकी आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। जकिया अपना माइक अनम्यूट कर लें प्लीज। सो सॉरी, ये कब से अनम्यूट था? अभी हुआ, आप कंटिन्यू करें सिर्फ अभी हुआ। ओके ओके। हाउ टू नलिफाइंग बुलिंग में हम दो चीजें देखते हैं, शिर्क बिन नफ्स एंड शिर्क बिन नास। और सबसे पहले हम देखेंगे शिर्क बिन नफ्स, अपने नफ्स के साथ शिर्क करना, कि हम खुद को कुछ समझना शुरू हो जाते हैं। हम सूरत कहफ की देखेंगे एग्जाम्पल, अ स्टोरी ऑफ टू मेन वद्रिब लहुम मसलन रजुलैनि जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन अनाब। और बयान कीजिए मिसाल उन दो मर्दों की जिनमें से एक को हमने बाग दिए अंगूरों के, वहफफनाहुमा बिनखलिन वजअलना बैनहुमा ज़रअ। और हमने उनके दरमियान खेत और अंगूर और खजूर, ये सारा एक बाग था। दो आदमियों की एग्जाम्पल इस तरह से बताई जा रही है कि एक आदमी था और इसको बहुत ही खूबसूरत दो बाग अता किए थे,
उन बागों के इर्द-गिर्द खेत थे और उन दोनों के दरमियान से एक नहर निकलती थी। उसमें ताज़ा अंगूर और ताज़ा खजूरें लगती थी और वो अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत थे। और एक वकान लहू समरम फ़क़ाल लिसाहिबिही, उसके दोस्त से जब वो बातचीत करा तो उसने उससे क्या कहा कि बेशक मैं तुमसे ज़्यादा हूँ माल में और तुमसे ज़्यादा हूँ नफ़री में। माल का होना और नफ़री क्या होता है? अपने इर्द-गिर्द के लोगों का हजूम होना, और ऑब्वियसली आज तो यही होता है कि जिसके पास माल ज़्यादा है, उसके लोग ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं उससे मिलने के, उसको समझने के, उसके साथ मीटिंग्स में, कि माल है भई तो उसके साथ मेल-जोल काफ़ी ज़्यादा होता है। वदख़ल जन्नतहु वहुव ज़ालिमुन लिनफ़्सिही, और जब वो अपने बाग में दाल हुआ तो अपने नफ्स पर ज़ुल्म करने वाला था। कैसे ज़ुल्म करने वाला था? उसने ये कहा कि मैं नहीं गुमान करता कि कभी भी ख़त्म होगा, और ना ही मैं ये गुमान करता हूँ कि कभी क़यामत कायम होगी, और अगर मैं अल्लाह की तरफ गया तो मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि मुझे दुनिया में अच्छी चीज़ें मिली हैं, माल मिला है, औलाद मिली है, कसरत वाले लोग हैं मेरे पास। तो अगर ये सब मेरी वज़ह से ही है, तो मतलब उसको क्या कहना चाहिए था कि ये तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल है मेरे ऊपर। लेकिन उसने क्या कहा कि मेरे पास एक पावर है, जिसकी वज़ह से ही मेरे पास सारी चीज़ें हैं। तो मैं नहीं समझता कि मेरे पास जो है वो कभी ख़त्म होगा, और कल मैं जब अल्लाह ताला के पास भी जाऊँगा, तो मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और फिर क्या हुआ कि जब वो उसके बाग को तबाह कर दिया गया, और जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि सारे का सारा बाग तबाह हो गया है, तो उसने क्या कहा, हाय अफ़सोस! ना मैं शरीक ठहराता अपने साथ किसी को, मतलब अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराता खुद को, कि मैंने शरीक ठहराया अपने रब के साथ किसी एक को। बेशक वो खुद को ही ठहराएँ। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल एक काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं, क़ारून जो कि बहुत से खज़ानों का मालिक था, तो उसने क्या कहा कि अल्लाह का फ़ज़ल तो नहीं है, ये तो मेरी अपनी पावर है कि मुझे मेरे अंदर ये खूबी है। हालाँकि कहना क्या चाहिए था कि अल्लाह ताला ने मेरे अंदर ये पावर रखी है, ये खूबी दी है मुझे, और ये उसका बहुत ज़्यादा फ़ज़ल है कि मैं एक चीज़ को दूसरे में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लोहे को सोने में कन्वर्ट कर सकता हूँ और खज़ानों का मालिक हूँ। और लेकिन फिर भी ये मेरे नहीं है, ये अल्लाह ताला की ही है, वो जब चाहे तो मेरे पास रख ले और जब चाहे वो छीन ले। अब यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल को कोट करने का क्या मकसद था? इस एग्ज़ाम्पल को कोट करने का मकसद ये था कि अगर आपके पास एक पावर है, आप बड़े हैं और कोई आपसे छोटा है, या आपके पास माल ज़्यादा है और कुछ लोगों के पास माल नहीं है और वो मुंतज़िर हैं। मस्कीन मस्कीन कौन-से लोग होते हैं कि जिनको आपकी ज़रूरत है, जो ज़ुबान से तो कुछ नहीं कहते, लेकिन वो मुहताज ज़रूर होते हैं। तो बजाय इसके कि आप उनकी हेल्प करें, आप क्या अपने साथियों को, या फिर आपकी जो फ्रेंड सर्कल्स है, या फिर आपके कुछ नेबर्स हैं, या फिर आपके कुछ फैमिली रिलेटिव्स हैं, तो आप उनको क्या कहते हैं कि आप जब भी उनके पास बैठते हैं तो आप उनको तरह-तरह की बातें सुनाना हो जाते हैं, जी भई, मेरे पास तो ये बहुत कुछ है, तुमसे ज़्यादा है। तो वो क्या करेगा? वो उस इंसान को नफ्सियाती मरीज़ ही बना देगा ना। वो तो ये सोचेगा कि शायद अल्लाह ताला को मैं पसंद नहीं हूँ, जो ना मेरे पास माल है, ना औलाद है, या किसी भी चीज़ की उसके अंदर जो कमी होगी, वो इसमें डीपली डिस्ट्रेस होता जाएगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, और वो इस डिप्रेशन की वजह से खुद को साइकोलॉजिकली या फिर मेंटली बहुत खराब कर लेगा। तो इस चीज़ से सबसे पहले इससे बचने की ज़रूरत है कि मैं, शैतान ने क्या कहा था कि मैं बेहतर हूँ। क्यों कहा था कि उसने ये सोचा कि वो जो मिट्टी से बनाया गया उसकी क्या औकात है, मैं तो आग से बनाया गया, मेरी औकात है। लेकिन अल्लाह ताला ने हर इंसान को, हर जानदार को, या जिसको भी पैदा किया है, उसको उसके अकॉर्डिंग पैदा किया है, और उसको क्या करना है, ये अल्लाह ताला को मालूम है। और इंसान अगर मैं आजकल फ्रेंड सर्कल्स की बात करूँ, तो मेरी फ्रेंड सर्कल में कोई 1-2 बंदी थी, तो मैंने उससे ये सीखा कि मैं जब भी उसके पास बैठती थी, तो उसने क्या कहना है कि भई, मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मतलब हर बात पे, और वो वाक़ई खूबसूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने उससे ये चीज़ सीखी कि वो जब भी मिलती हूँ उससे, मैं या मेरे साथ में कोई 2-4 फ्रेंड्स होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब से कुरान सेशन स्टार्ट किए थे, उसके बाद तो मेरी ये सोच खत्म हो गई कि अगर कोई खूबसूरत है, नहीं खूबसूरत, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारे का सारा आपके अमाल का दारोमदार आपकी नीयतों पर है।
اور جو آخرت میں آپ کو جس حساب سے حساب ہوگا آپ کا، وہ آپ کے اعمال ہے، نہ کہ آپ کی خوبصورتی ہے۔ تو وہ کیا کرتی تھی کہ جب بھی ہم میٹنگس میں بیٹھتے ہیں تو مجھے کسی نے کہا کہ تم بہت خوبصورت ہو، تمہارے پاؤں بہت خوبصورت ہیں، تمہارے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں، تم تو اس سیکٹرس کی طرح لگتی ہو، تم تو اس سیکٹرس کی طرح لگتی ہو۔ تو میں نے اپنے ساتھ بیٹھی جو دوسری فرینڈس تھی، میں نے دیکھا کہ ان کے موڈ آٹومیٹکلی آف ہو جاتے تھے، وہ فوراً سے وہاں پریشان ہو جاتی تھی۔ تو مجھے اس چیز نے بہت پریشان کیا کہ مطلب جو جس کے پاس یہ چیز نہیں ہے، کیا کہ ضروری ہے کہ ہم اس کے سامنے بار بار نام لیں کہ بھائی آپ کے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس تو یہ ہے، لوگ میری تعریفیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بھی تو ایک آزمائش ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پردہ کرنے میں رکاوٹ ہو رہا ہو کہ میں تو بڑی اچھی ہوں، بڑی پیاری ہوں، اگر میں رکاوٹ کر گئی تو مجھے دیکھے گا کون، اور اگر میں نے پردہ کر لیا تو مجھے میری تعریفیں کون کرے گا۔ تو یہ ضرور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اگر کسی کے پاس خوبصورتی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے پاس صحت نہ ہو، اگر اس کے پاس خوبصورتی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے پاس حکمت نہ ہو، اگر اس کے پاس خوبصورتی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے پاس قرآن نہ ہو اس طرح سے جس طرح سے ہونا چاہیے۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک بیان میں نے سنا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب انسان کے پاس قرآن ہے، ایک مسلمان کے پاس قرآن ہے، تو اس کے علاوہ اگر وہ کسی بھی چیز کی خواہش کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی ناقدری کرتا ہے۔ تو الحمدللہ اگر ہم نے یا آپ کے نیبرس میں یا آپ کے فرینڈس میں اگر کوئی اس طرح سے ہے کہ وہ خود کو کچھ سمجھتا ہے تو اس کو سمجھائیں کہ بھائی تم تم پر اللہ کا فضل ہے، تم کچھ نہیں ہو، تم بھی ہماری طرح ایک عام انسان ہو۔ اور اگر اس کی وجہ سے آپ کے کچھ نیبرس یا فرینڈس پریشان ہیں تو آپ ان کو بھی یہ سمجھائیں کہ اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ اور ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ اور دینا تھا، یا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آخرت میں اس سے بہترین اجر رکھا ہو انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے بچنے سے سب سے پہلے جو چیز ہمیں دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ فار اللہ، فرام اللہ، بلانگس ٹو اللہ، کہ ہم اللہ کے لیے بنے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور ہم نے کہاں جانا ہے، اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ الحمدللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں اللہ کی طرف سے ہی ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ تو جب ہم نے جانا ہی اللہ کی طرف ہے اور اب ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کس چیز کا غرور اور کس چیز کا مان کہ ہمارے پاس یہ ہے تو اس کے پاس نہیں، یہ نہیں ہے۔ As also if you recognize any person in toxicity you must feet away، اگر آپ کو کوئی لگتا ہے کہ وہ اس طرح سے ہے، وہ آپ کو ٹاکسک کرتا ہے، تو آپ نے اس انسان سے بچنے کی فل کوشش کرنی ہے، اس کی کمپنی چھوڑ دیں۔ ہو سکتے ہیں وہ آپ کے پارٹنرز ہوں، فرینڈز ہو، ٹیچرز ہو، نیبرز ہو، کچھ بھی ہو، لیکن آپ نے سب سے پہلے اسٹیپس لینے ہیں تاکہ آپ ان کو کسی طرح سے اس چیز کے بارے میں آگاہ کر سکیں، اور اگر پھر نہیں ہوتے تو پھر چھوڑ دیں ایسے لوگوں کو۔ ایسے لوگوں نے آپ کی زندگی کو ہی خراب کرنا ہے، آپ کو مینٹلی ٹارچر ہی کرنا ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں شرک فی الناس، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے شیطان۔ دیکھیں لوگ بھی ہمارے لیے آزمائش ہیں، ہمارے ماں باپ ہمارے لیے آزمائش ہیں، ہماری اولادیں ہمارے لیے آزمائش ہیں۔ تو ان آزمائشوں میں سب سے پہلا رول کس کا ہوتا ہے؟ شیطان کا۔ وہ ہمیں پڑھ کے لاتا ہے کہ بھائی نہیں یہ ہے، یہ اگر تم یہ کرو گے تو اس سے تمہارا نقصان ہو جائے گا، تم یہ دیکھو نا، تم یہاں سے بہتر ہو سکتی ہو، یہاں اس انسان سے بہتر ہو سکتی ہو، تمہاری اولاد دوسروں سے بہتر ہو سکتی ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحکموا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جو آپ سے پہلے تھا اور جو آپ پر نازل ہوا، لیکن جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ طاغوت شیطان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور اس قوم کو بہکا دوں گا اور ان کے اثرات سے ہٹا دوں گا، صرف چند لوگوں کے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے شیطان کا، جو کہ فل کوشش کرے گا کہ وہ ہمیں ہمارے راستے سے بھٹکا دے اور ہم کسی نہ کسی طرح سے ایکچولی they want to take their disputes to the طاغوت، وہ اپنے جھگڑے کس کی طرف لے جاتے ہیں؟ شیطان کی طرف، شیطان کی مانتے ہیں، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ وہ ہمیں بھٹکا دے، بہت دور کا بھٹکانا۔ بہت دور کا بھٹکانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اتنی دور لے جائے کہ ہم اللہ کی طرف جب واپس آئیں تو ہم ایک دفعہ سوچیں کہ بھائی میں نے تو اتنی غلطیاں کی، کیسے اللہ کی طرف جاؤں۔ دین ہم دیکھتے ہیں کل هل ننبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک کون سے لوگ سب سے بدتر ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر اللہ غضبناک ہوا اور جنہیں اللہ نے بندر بنا دیا اور خنزیر، اور وہ کس کے بندے تھے؟ طاغوت تھے، مطلب وہ کس کو ماننے والے تھے؟ شیطان کو ماننے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پہ لعنت کی ہے
اور اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں پہ عذاب بھیجا ہے جو کہ جیسے کہ فرعون تھا، وہ خود کو بہت کچھ سمجھتا تھا، وہ خود کو خدا سمجھتا تھا، نعوذ باللہ. تو کیا ہوا؟ غرق ہو گیا، کیونکہ اس کا حل ہی یہی تھا، اس کی سزا ہی یہی تھی کہ وہ رہتی دنیا تک ایک عبرت کا نشان بن جائے کہ خدا صرف اللہ ہے. آپ کسی پر خدا نہ بنے، نہ کسی اور کو بننے دے. اولئک شر مقاما واضل عن سواء السبیل، یہی لوگ ہیں جو بہت برے ہیں ٹھکانے کے اعتبار سے اور بھٹکے ہوئے ہیں اصل راستے سے. دین ہم دیکھتے ہیں سورۃ نحل کی آیت کہ ہم نے ایک امت میں رسول بھیجا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو. تمام رسولوں نے سب سے پہلا پوائنٹ تمام رسولوں نے ہمیں کس چیز کی دعوت دی تھی جو کہ سب میں کامن تھی، کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے اجتناب کرو. تو ان میں سے کوئی ہے جسے اللہ ہدایت دیتے ہیں اور ان میں سے کوئی ہے جس پر گمراہی واضح ہو جاتی ہے. تو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، کہ جو لوگ جنہوں نے طاغوت کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلایا. تو many examples are found in our holy book قرآن، جس میں بہت سی قوموں کے حال کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا. تو یہ کس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی بات نہیں کی بلکہ کیا کیا، شیطان کو لے آئے اللہ کے راستے میں. شرک ہے نا، تو شرک کیا چیز ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرا دینا. دین ہم دیکھیں گے اس کے سولوشن کہ اگر ہم کسی طرح سے شیطان کے راستوں پہ چل رہے ہیں یا اس پر عمل کر رہے ہیں تو کیا چیز ہمیں بچا سکتی ہے. لا اکراہ فی الدین، اور دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، جو ہدایت ہے وہ گمراہی سے واضح ہو چکی ہے. کیسے واضح ہو چکی ہے؟ ہم پہ قرآن اتر آیا ہے اور وہ مکمل ہو چکا ہے، اور الحمدللہ اب ہمارے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہی کہ مجھے اگر ہدایت ملتی تو میں یہ کر لیتی. کیوں بھائی؟ آپ مسلمان ہیں، دین میں زبردستی تب تک نہیں ہے جب تک آپ دین میں انٹر نہیں ہو جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو فورسفلی لے کے نہیں آ سکتے، آؤ بھائی ادھر آؤ، آ کے اسلام قبول کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین میں ہیں اور آپ نے وہ سارے اعمال کرنے ہیں جن کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، اور ان سب سے بچنا ہے جن سے آپ کو روکا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے. تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو کوئی کفر کو جو کوئی طاغوت کی بات مانے گا اور اس کے علاوہ اس کی سزا ہوگی، لیکن جو کوئی طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ کو مانے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو تھام لیں گے، ایک مضبوط کرا ہوگا جس سے وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. اور اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. کہ اگر آپ نے کبھی خوب سننے خوب جاننے کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے دل کی فیلنگز اللہ کے ساتھ شیئر کہ اللہ میں نے یہاں پہ گناہ کیا، مجھے معاف کر دے، میں انشاءاللہ نیکسٹ ایسا کچھ نہیں کروں گی. ہو سکتا ہے کہ آپ ان دو ٹائپس میں سے کسی ایک میں انوالو ہوں، یا تو آپ طاغوت کی پیروی کرتے ہوں یا تو آپ خود کو کچھ سمجھتے ہوں. تو ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی مانگے، کیونکہ وہ سنتا اور جانتا ہے، وہ آپ کو کبھی بھی رد نہیں کرے گا. دین ایک اور آیت ہے کہ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہے کہ وہ ہمیں نکالتا ہے اندھیروں سے طرف روشنی کے. کیسے؟ یہ قرآن ایک روشنی تو ہے جو ہمیں اندھیروں سے نکالنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہمارا بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہماری زندگی میں قرآن ہے. کبھی امیجن کریں کہ اگر آپ کی زندگی میں قرآن نہیں ہے تو آپ کس کس سٹیج پہ کہاں پہ کیسے کیسے سچویشنز کو فیس کرتے، اپنے حال کیسے نکالتے، آپ کیسے جی پاتے اس دنیا میں. ہمارے جینے کا تو کوئی مقصد ہی نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انتظام کیا ہے کہ وہ ہمیں اندھیروں سے نکالے روشنی کی طرف. اور وہ لوگ جو شیطان کے دوست ہیں تو شیطان کیا کرتے ہیں؟ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. تو پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہو گیا؟ آگ. اور وہ آگ کے ساتھی ہیں. ساتھی کون ہوتا ہے؟ ساتھ ساتھ چلنے والے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے والے. تو جو شیطان کو مانتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ایکچولی اس کے ہی دوست ہیں اور اس کے ساتھ ہی جنت میں جائیں گے. ہم فیہا خالدون، تو وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اس سے نکلنے کا کوئی حل ہے ہی نہیں. اگر جنت میں جائیں گے تو اس سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، اور اگر جہنم میں جائیں گے تو اس میں بھی ہمیشہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے پروٹیکٹ کرے اور جنت کے راستے ہمارے لیے آسان کر دے. آمین. دن ہم ایک اور دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اپنے انوائرمنٹ میں کچھ بھی کس طرح کا دیکھتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ان چیزوں سے بہت دور رہیں اور کسی نہ کسی طرح سے یا تو لوگوں کو گائیڈ کریں، اگر آپ خود ویسے ہیں تو خود کو پروٹیکٹ کریں کسی بھی معاملے میں. فردر پریونشنس میں اگر ہم دیکھیں تو ایکشنز لیں.
میں تو کہتی ہوں کہ جہاں بھی آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا کرنا پڑے ضرور ایکشن لیں، کہیں بھی چپ نہ رہیں۔ جب آپ چپ رہتے ہیں تو لوگ آپ کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، چاہے کوئی آپ کو ہراس کر رہا ہے، آپ کے ریلیٹیوز میں آپ کو ہراس کر رہے ہیں، یا پھر کچھ ایسا ہے کہ آپ کسی کے سامنے نہیں بتا سکتے۔ کیوں نہیں بتا سکتے؟ آپ کی عزت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ کی سیلف رسپیکٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ کا سکون زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے۔ کوئی آپ کے لیے اس طرح امپورٹنٹ نہیں ہے جس طرح آپ اپنے لیے اہم ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں اور اپنے لیے اسٹیپس لینا اسٹارٹ کریں۔ اپنی مدر سے ڈسکس کریں جو کہ آپ کی بیسٹ فرینڈس ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی سسٹر سے یا کسی بھی ایسے پرسن سے جو کہ آپ کو لویلٹی کے ساتھ سنسیئرلی آپ کو اچھے سے گائیڈ کر سکتا ہے۔ اور اگر پھر بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو آپ مطلب آپ کو کسی گائیڈنس کی ہیلپ کی ضرورت پڑے تو آپ ہماری ٹیم سے کانٹیکٹ کریں، اور ہم انشاءاللہ آلویز اویلیبل ہوں گے آپ کے لیے۔ اگر آپ کو سوشل بلنگ کی کچھ ایکٹس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ پولیس اسٹیشن جائیں، ان سے کانٹیکٹ کریں، شور کریں، ضرور کریں، آپ کو پروٹیکٹ کریں۔ اینڈ یوتھ سٹیزن پورٹل ٹو فائل رپورٹ کریں اور ڈسکس کریں اپنے فادر کے ساتھ یا بھی کسی بھی ایسے پرسن کے ساتھ۔ اور اگین اگر آپ کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہو تو ہم آپ کے لیے اویلیبل ہیں۔ اور سائبر بلنگ کے لیے آپ رپورٹ کر سکتی ہیں FIA سائبر ونگ آن لائن کو، اور انشاءاللہ اگر آپ اپنے لیے اسٹیپس لیں گے تو لوگ بھی آپ کی ویلیوز کا احترام کریں گے، آپ کی لمٹس کی رسپیکٹ کریں گے کہ نہیں بھائی اس بندی کو نہیں چھیڑنا۔ کبھی آپ آئی ڈونٹ نو کہ ہم مطلب الحمدللہ ہماری زندگی میں کچھ ایسا سین ہوا ہو، لیکن مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ وین آئی واز ویری لٹل، بہت چھوٹی سی تھی، تو مجھے پتا ہے کہ میں بہت زیادہ وہ گھومنے پھرنے والی لڑکی تھی، لیکن آئی ایم شیور کہ میں نے کبھی کسی کو مطلب جو بہت بڑے بڑے بھی لڑکے ہوتے تھے تو کوئی بھی مجھے اس طرح سے مطلب ٹچ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے پیار سے یہاں چک سے ایسے ہی کر دے۔ انفیکٹ ایک دفعہ کسی نے کیا اور مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے ان کو بولا کہ خبردار آئندہ آپ نے اس طرح سے میرے ساتھ کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو تمہیں چھوٹی بہن سمجھتا ہوں، تو میں نے انہیں یہ کہا کہ نو، میرے صرف 3 ہی بھائی ہیں اور اس کے علاوہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، اور آئندہ ایسی حرکت مت کیجیے۔ اور انہیں پتا مجھے کیا کہا کہ تم بہت بدتمیز ہو، لیکن الحمدللہ اس ایک چیز سے جو باقی لوگ تھے ان پر امپریشن پڑا کہ آئندہ اس بچی کو نہیں ٹچ کرنا، نہ اس کو ہاتھ لگانا، یہ تو بہت مطلب عجیب قسم کی ہے۔ اور اس چیز کا فائدہ مجھے ابھی تک بھی ہے کہ ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی حدود میں آ جاتے ہیں تو پھر کسی بھی قسم کا ہمیں خوف نہیں ہوتا، اور لیکن اگر ہم اپنی اللہ کی حدود سے نکل ہی چکے ہیں، مطلب فار ایگزامپل نکل نہیں چکے، اگر آپ شرعی پردہ نہیں کر رہی یا پھر آپ کو کس طرح کی پرابلمس ہیں یا کچھ بھی ہے، تو آپ پھر بھی خود کو اتنا لمٹ رکھیے کہ کسی کی اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ آپ کے ساتھ اس طرح کی کوشش کرے، سائبر بولنگ میں کوشش کرے، سائیکولوجی کرے یا پھر آپ کے ساتھ فزیکلی کرے۔ اور دیکھیں سائیکولوجی میں میں یہ نہیں کہتی کہ صرف یہ فرینڈس اور ایٹسٹرا مطلب فیملی میں کچھ کر سکتے ہیں، یہ سائیکولوجی میں کچھ جب ہم کو ایجوکیشن میں جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ بہت سے وہ فرینڈس، بوائز، گرلس، مطلب ہم ایز اے فرینڈس وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ بعض اوقات ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی ایک پرسن، یا تو وہ لڑکا بھی ہو سکتا ہے یا لڑکی بھی ہو سکتی ہے، وہ اس طرح کی چیز میں انوالو ہو جاتی ہے کہ بعد میں اس کو بہت سی سائیکولوجیکل پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ یا تو لڑکا اس سے بلیک میل کرتا ہے یا لڑکی کسی طرح سے اس کو ریجیکٹ کر کے تو کہیں اور مطلب کچھ بھی ہے۔ لیکن یہ چیزیں بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے بچائے سب سے پہلے۔ لیکن اگر آپ اس طرح کی کسی چیز کا سامنا کرتے ہیں تو آپ ضرور ضرور ہیلپ لیں، اس غم میں پڑے نہ رہیں۔ جب آپ ایک غم میں پڑے رہتے ہیں نا تو آپ بہت ویک ہو جاتے ہیں، آپ کی مینٹل پاور، آپ کی ہیلتھ، آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، آپ کی پروڈکٹیوٹی ساری کام ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ نے ان سب چیزوں سے بچنا ہے تو اپنے لیے اسٹیپس لینا شروع کریں اور ان سب چیزوں سے نکلیں۔ اور سب سے آخری بات میں یہ کہوں گی کہ آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، سب انسان ہیں۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی پریشان ہو رہا ہے یا آپ کی وجہ سے کوئی کسی بھی چیز میں مبتلا ہو رہا ہے، پریشانی میں، تو آپ کوشش کریں کہ نیکسٹ اس پرسن کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کریں جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جائے یا خود کو وہ کمتر فیل کرے۔ اور اگر ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہیلپ کی ضرورت ہے، جو کہ مساکین ہیں یا فقراء ہیں یا پھر لو لیول کے ہیں یا چھوٹی ذات کے ہیں، تو ان سے بہت اچھے طریقے سے ڈیل کریں کہ انفیکٹ ان کو یہ تو سمجھ آئے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اندر انسانیت بھی ہے اور ہمارا دین بھی ہے۔ ہم اگر چھوٹے لیول کے لوگ، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام
اور नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में क्या फरमाया था कि औरतों और गुलामों से अच्छे सलूक करो। लेकिन आजकल तो हस्बैंड भी अपनी औरतों के साथ उस तरह से लॉयल नहीं होते, मतलब उनको मार पिटाई करते हैं, उनको किसी तरह से साइकोलॉजिकल बुलिंग करते हैं उन पर कि फॉर एग्जांपल अगर औरत को कहा जाता है कि उसकी अगर अगर उसके हस्बैंड की उसके मेके वालों से कोई अनबन हो जाती है तो वो उसको टॉर्चर करते हैं कि आज के बाद तुम वहाँ नहीं जाओगे, माँ-बाप से मिलना खत्म, बहन-भाइयों से कॉन्टैक्ट खत्म। तो क्यों भई अगर उसकी अनबन हुई है तो आपका तो इसमें कोई कसूर नहीं है ना। तो इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों से बचना है। अब चूँकि मेरी अज़ान का वक़्त हो गया है और हमारे सेशन का भी वक़्त ख़त्म हो गया है और मैं